अस्सलाम वालेकुम। बीए पार्ट थर्ड उर्दू की क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम अफसाना निगारी के अज्जाए तरगीबी पे बात करेंगे। इससे पहले हमने अफसाने की तारीफ़, अफसाना क्या है, इसके असरात क्या हैं, अफसाने में किस्सा, कहानी, इन सब बातों पर एक मुख्तसर सी बातचीत इससे पहले की वीडियो में की थी। आज हम बात करेंगे अफसाना निगारी के अज्जा। वो कौन से जुज़ हैं जिनके होने से अफसाना निगारी अपने आगाज़ से इख्तिताम की ओर पहुंचती है और कारी के ऊपर, पढ़ने वाले के ऊपर कौन से असरात इन जुज़ की वजह से आते हैं, इन सब बातों पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहला जो जुज़ है वो होता है प्लाट। मुख्तसर अफसाने में जो कुछ पेश किया जाता है उसमें तरतीब का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इससे अफसाना आगे बढ़ता है और इसी का नाम प्लाट है। कोई भी कहानी है, किस्सा है जो अफसाने में पेश किया जाना है, या एक अफसाना निगार जो अपने जहन में जिस किस्से को रखता है और उसको तहरीरी शक्ल में लाता है, तो उस किस्से को किस अंदाज में पेश किया जाना है, उसकी तरतीब क्या होगी, कहानी की शुरुआत कैसे होगी और कब कौन सा किरदार अपना किरदार अदा करेगा, इन सब की जो एक पिक्चर होती है, जो एक तरतीब होती है, उसको प्लाट कहते हैं। वाक़यात में पहले से तरतीब कायम कर ली जाए तो अफसाना निगार इधर उधर भटकने से बचा रहता है, क्योंकि पहले से ही प्लानिंग की हुई है कि किस्सा जो है वो यहाँ से शुरू होगा, कौन सा किरदार पहले आएगा, कौन सा किरदार बाद में आएगा, मरकज़ी किरदार का रोल क्या होगा, वो उसकी मुकालमा निगारी, वो कौन कौन से डायलॉग्स बोलेगा, उन सब की तरतीब जो है वो अफसाना निगार एक अफसाना लिखने से पहले ही अपने जहन में रखता है। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर वो जब अफसाना लिखता है या उसको तहरीरी शक्ल में लाता है तो वो इस बात से बचा रहता है, क्योंकि पहले से उसने ये प्लानिंग कर रखी है कि मेरी तरतीब क्या होगी, तो वो इधर उधर भटकेगा नहीं, मरकज़ी ख़याल पर इसकी नज़र जमी रहेगी। और इससे अफसाना निगार कहानी को इब्तदा से लेकर इंतहा तक एक मौजू नतीजे पर पहुंचा देता है। अफसाने का प्लाट सादा होना चाहिए, सलीस होना चाहिए और मुख्तसर होना चाहिए। इसमें किसी किस्म का उलझाव ना हो। अफसाने में पेश किए जाने वाले तमाम वाक़यात मरकज़ी ख़याल के इर्द गिर्द और तरतीब से होने चाहिए। अच्छे अफसाने की एक शिनाख्त ये है कि इसमें एक लफ्ज़ भी गैर ज़रूरी नहीं हो। गैर ज़रूरी तफसील से अफसाने में झोल पैदा हो जाता है और कारी की तवज्जो मरकूज़ नहीं रह पाती। वाक़यात का तसलसल ही प्लाट को मजबूत बनाता है। यानी एक सिलसिले के साथ वाक़ये को पेश किया जाए तो ही कोई भी अफसाना एक अच्छा अफसाना कहलाता है। और अगर उसमें उलझाव होगा, गैर ज़रूरी तफसील के साथ किसी किरदार के बारे में या कोई किस्सा, क्योंकि नावल में तो ये गुंजाइश होती है, दास्तान में भी ये गुंजाइश होती है, क्योंकि नावल और दास्तान जो है वो तफसील के साथ लिखे जाते हैं, किस्से में से किस्सा निकाला जाता है। लेकिन अफसाना और अफसाने की खासियत ये है कि ये मुख्तसर हो, तो इसीलिए ज़रूरी है कि उसमें गैर ज़रूरी लफ्ज़ ना हो, गैर ज़रूरी तफसील ना हो, ताकि कारी की नज़र उस मौजू पे बनी रहे, उस मकसद पे बनी रहे जो अफसाना निगार अपने अफसाने के ज़रिए कारी के ऊपर लाना चाहता है।
دوسرا جو جز ہے وہ کردار نگاری۔ افسانے کا کامیاب پلاٹ وہ ہے جس میں کردار نگاری حسب پلاٹ کی جائے، یعنی ترتیب کے ساتھ ہو۔ دراصل واقعات کے تسلسل میں کرداروں کی ترجمانی ہوتی ہے، اس لیے ناول کی طرح افسانہ نگاری میں بھی کرداروں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ناول میں کردار نگاری مختلف انداز کی ہوتی ہے۔ افسانے میں اتنی گنجائش نہیں کہ باقاعدہ کردار نگاری کے ہر پہلو کو افسانے میں پیش کیا جائے، کیونکہ ناول تو تفصیل کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اس کا انداز ہی طویل ہوتا ہے۔ لیکن افسانے میں یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ کسی بھی کردار کے ہر پہلو کو وہ ظاہر کرے۔ اس میں صرف کسی بھی کردار کے اس مخصوص واقعے کو پیش کیا جاتا ہے جس کے ذریعے افسانہ نگار ہمیں ایک میسیج دینا چاہتا ہے یا ہمارے اوپر ایک اپنا مقصد جو ہے وہ ڈالنا چاہتا ہے، یا مقصد کا اثر ہمارے اوپر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ کس مقصد کے لیے یہ افسانہ لکھا گیا۔ اس کے بجائے کرداروں کی پہلوؤں کی طرف اشارے دیے جاتے ہیں۔ کردار افسانے میں روح کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ بنا کردار کے کوئی بھی قصہ یا کہانی جو ہے وہ پر تاثیر نہیں ہو سکتی جب تک اس میں کردار نہ ہو۔ اس لیے کردار افسانے میں روح کی طرح ہوتے ہیں۔ کردار بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اول جو ہے وہ سپاٹ یا جامد، یعنی ٹھہرے ہوئے کردار جو جیسے ہیں شروع سے لے کر آخر تک وہ ویسے ہی رہتے ہیں۔ جو کردار اچھے ہیں وہ اچھے رہیں گے، جو برے ہیں وہ برے رہیں گے۔ لیکن دوسرے طرح کے جو کردار ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں پیچیدہ کردار۔ ان میں ان کی فطرت جو ہے وہ وقت کے ساتھ بدلتی ہے، اور اس کے جو مختلف پہلوؤں سے گزر کر اپنے آپ کو وہ ڈھال لیتے ہیں۔ وہ ان کو کوئی بھی جو قاری ہے، پڑھنے والا، ان کرداروں کے بارے میں یہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بدلتے ہیں۔ اس لیے پیچیدہ کردار جو ہیں وہ اچھے مانے گئے ہیں۔ کرداروں کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پلاٹ سے مناسبت رکھتے ہوں، اس سے الگ نہیں ہوں۔ ان میں گہرا ربط ہونا چاہیے، انسانی نفسیات سے کردار کا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ پھر تیسرا جو جز ہے وہ نقطۂ نظر۔ افسانے میں مصنف کا ایک نقطۂ نظر ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی واقعہ یا افسانہ کسی خاص مقصد اور نظریے کا حامل ہوتا ہے، جو سماج کے کسی نہ کسی مسئلے کو اپنے نقطۂ نظر سے پیش کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ تخلیق کار کے نظریے کو قاری جوں کا توں تسلیم کر لے۔ قاری کا نظریہ اس کے شعور کے مطابق بدل بھی سکتا ہے۔ بہرحال افسانہ نگار اپنا نقطۂ نظر افسانے میں پوشیدہ رکھتا ہے۔ وہ یہ صاف ظاہر نہیں کرتا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا نقطۂ نظر کیا ہے، بلکہ اور افسانے کا تانا بانا اس طرح بنتا ہے کہ قاری اس کے نقطۂ نظر تک پہنچ جاتا ہے۔ قاری کی دلچسپی افسانے سے بڑھتی جاتی ہے۔ نقطۂ نظر کی ترجمانی کے لیے تخلیق کار میں نفسیاتی گہرائی کو سمجھنے کا شعور ہونا چاہیے۔ جیسے ہم پریم چند کے افسانے پڑھتے ہیں تو اس میں پریم چند اپنے افسانوں کے کرداروں کو اس طرح گھڑتے ہیں کہ ہم پہلی دفعہ یہ جان نہیں پاتے کہ پریم چند کس کے ساتھ ہیں، ان غریب مظلوموں کے ساتھ یا ان ظالموں کے ساتھ۔ تو وہ اپنے نقطۂ نظر کو پوشیدہ رکھتے ہیں، اسی لیے کامیاب افسانہ نگار وہ نقطۂ نظر جاننے کا جو شعور ہے وہ قاری کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی ایک کامیاب افسانے کی پہچان ہوتی ہے، ایک افسانہ نگار کی پہچان ہوتی ہے۔ چوتھا جو جز ہے وہ ہے ماحول اور فضا۔ مختصر افسانے میں ماحول اور فضا کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ دراصل کہانی میں ماحول کی تصویر اس طرح کھینچی جاتی ہے کہ اس سے وہ فضا ابھر آئے جو فنکار پیش کرنا چاہتا ہے۔ ضرورت کے مطابق وہ غم، خوشی، خوف، حیرت، اداسی کا ماحول پیدا کرتا ہے، تاکہ اسی ماحول میں قاری جو ہے وہ محو ہو جائے، وہ ڈوب جائے۔ جیسا ماحول پیش کیا جا رہا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے
وہی چیزیں جب وہ غم کی بات کریں تو پڑھنے والا بھی غمگین ہو جائے، جب خوشی کا ماحول پیش کیا جا رہا ہے تو پڑھنے والے کے لب بھی مسکرائیں، خوف کا ماحول ہے تو وہ بھی ڈرے۔ ان سب چیزوں کا ایک کامیاب افسانے میں ہونا ضروری ہے۔ اسی کہانی کا ہر منظر سامنے نظر آئے، وہ پڑھنے والا یہ سوچے کہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، وہ مخصوص ماحول کو محسوس کرے۔ ماحول اور فضا کی طرف فنکار جتنی توجہ دے گا اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ پانچواں جو جز ہے وہ ہے اسلوب یا تکنیک۔ کہانی کا اسلوب یا طرز نگارش کہانی کی مقبولیت کا بڑی حد تک ذمہ دار ہے۔ افسانے کا کینوس بہت چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ یہ لکھا ہی مختصر جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کی جائے۔ یہ اس حالت میں ممکن ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ افسانے کو آگے بڑھانے میں مددگار ہو، کیونکہ جس طرح غزل کا فن ہوتا ہے، غزل میں بھی صرف 2 مصرعوں میں شاعر جو ہے وہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہے، وہی فن نثر میں افسانے کا ہے، کیونکہ غزل کی طرح افسانہ میں بھی کم لفظوں میں مکمل بات کہنی ہوتی ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ قاری کی دلچسپی آخر تک بنی رہے۔ افسانہ میں مکالمہ یا بات چیت جو ہے، ڈائلاگس جو ہیں وہ کردار کے حسب حال ہونے چاہیے، جس سے کسی طرح کا الجھاؤ نہ ہو۔ اور پھر افسانہ نگاری کا جو آخری جز ہوتا ہے وہ آغاز و اختتام ہے۔ کہانی کا آغاز ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والا فوراً اس طرف متوجہ ہو جائے اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ خواہش آخر تک باقی رہے، اور جب افسانہ ختم ہو تو پڑھنے والے کے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑ جائے، یعنی کہانی کاغذ پر ختم ہونے کے بعد قاری کے ذہن میں شروع ہو جائے، یہی فن کا کمال ہے۔ اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایک افسانہ نگاروں کا ایک ایسی نسل پیدا ہوئی جس نے افسانے کے روایتی جو اجزاء ترکیبی ہیں ان کو ماننے سے منع کر دیا، انکار کر دیا کہ افسانے میں نہ پلاٹ کی ضرورت ہے، کردار کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں، وحدت تاثیر بھی، آغاز و اختتام سب فضول چیزیں ہیں۔ اس سے افسانے میں بہت بڑا نقصان ہوا، افسانے میں وہ کشش باقی نہ رہی، کیونکہ بنا کردار کے، بنا ترتیب کے، بنا ایک تاثیر کے آغاز کہاں سے ہوگا، اس کا خاتمہ کہاں ہوگا، یہ سب چیزیں جب تک نہ رہیں گی قاری کے اوپر وہ اثر ثابت نہیں ہوگا۔ اور یہی ہوا کہ افسانے میں وہ دلچسپی، وہ کشش، وہ تاثیر باقی نہ رہی، سارے کے سارے افسانے جو ہیں وہ ایک جیسے لگنے لگے۔ آخر کار اس کے خلاف بغاوت شروع ہوئی، مخالفت شروع ہوئی، رد عمل شروع ہوا، اور افسانہ پھر سے اپنی فضا میں لوٹ آیا۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے افسانہ نگاری کا ارتقاء پہ، کہ کس طرح افسانہ نگاری نے اردو ادب میں فروغ پایا، ترقی پائی، اور اردو کی ایک کامیاب صنف بن گئی۔ بہت بہت شکریہ۔